बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। चांद बीबी पार्ट 2। किला शादरक की तामीर के बाद रामराज ने बहुत आकबत नाअंदेशी से काम लेते हुए चंद ऐसी हरकत की जिनकी वजह से चांद बीबी के होने वाले शोहर अली आदिल शाह का दिल उसकी तरफ से बदजन हो गया। जिस वक्त चांद बीबी के बाप हुसैन निज़ाम शाह के खिलाफ अली आदिल हरकत में आया था और अपनी मदद के लिए उसने रामराज को बुलाया था, तो रामराज के साथ उसका मुआहिदा हुआ था कि बीजानगर के हिंदू अपनी पुरानी दुश्मनी की वजह से मुसलमानों को किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचाएंगे, रियाया के जान माल पर दस्तराजी ना करेंगे और मुसलमानों की इज्जत पर कोई हमला ना करेंगे। लेकिन हिंदुओं ने उस वादे को फरामोश करके अहमदनगर में मुसलमानों पर हर तरह के मुजालिम ढाए, कत्ल किया, माल असबाब को लूटा, मस्जिदों की भी बेहुरमती की। अली आदिल शाह ये सब कुछ देख सुनकर बहुत रंजीदा हुआ, मगर उस वक्त कुछ ना बोला, इसलिए कि उस मौके पर खामोश रहना ही अपने लिए बेहतर ख्याल करता था। अली आदिल शाह की उस खामोशी की वजह से रामराज का गरूर और तासुब अपने कमाल को पहुंच गया। वो इस्लाम से सख्त नफरत का इजहार करने लगा और उसके तासुब का ये आलम हुआ कि वो अपने दरबार में किसी मुसलमान सफ़ीर को दाखिल ही नहीं होने देता था, और कभी वो किसी मुसलमान सफ़ीर को अपने दरबार में आने की इजाज़त देता तो फिर उसको खड़ा रखता था, उसे बैठने की इजाज़त नहीं होती थी। सवारी के वक्त मुसलमान सफ़ीरों को अपने साथ बहुत दूर तक दौड़ाता था और काफ़ी देर के बाद उनको सवार होने की इजाज़त देता था। जिस वक्त अली आदिल शाह किला शादरक की तामीर के लिए रवाना हुआ था, उस वक्त भी हिंदू लश्करी मुसलमानों का मजाक उड़ाते, उनकी तरफ नफरत की नज़र से देखते थे। रामराज की हिम्मत, उसका गरूर और तकब्बुर और जुर्रत ऐसी बढ़ी कि उसने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया और अली आदिल शाह और दूसरे मुसलमान हुक्मरान कुतुब शाह के इलाकों को हदफ बनाना शुरू किया। उस वक्त अली आदिल शाह और कुतुब शाह, क्योंकि दोनों चांद बीबी के बाप हुसैन निज़ाम से एक तरह से दुश्मनी मोल ले चुके थे, इसलिए उन्होंने रामराज से भी दुश्मनी मोल लेना पसंद ना की और अपनी अपनी सल्तनत के कुछ इलाके रामराज के हवाले करके बड़ी आजिज़ी और इंकसारी के साथ उससे हित तक आमेज सुलह कर ली। अली आदिल शाह ने अबतकर और नागरी कोप के इलाके और कुतुब शाह ने किला कोपलकंदा, पालकल और दिकनौर के इलाके रामराज की तहवील में देकर अपने आप को बचाया। चुनाचे रामराज की दिन ब दिन बढ़ती हुई ताकत और कुव्वत से बीजापुर का हाकिम अली आदिल शाह खौफजदा रहने लगा। उसने फैसला किया कि जब तक रामराज पर हमला करके उसकी ताकत और कुव्वत को तोड़कर उसे अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर ना किया गया, उस वक्त तक उसकी अपनी सल्तनत गैर महफूज रहेगी। चुनाचे रामराज से निमटने के लिए अली आदिल शाह ने अपने सालारों का इजलास तलब कर लिया। अली आदिल शाह ने उनके सामने रामराज से निमटने का मसला पेश किया। तब सारे सालारों और इमायदीन ने आपस में मशवरा किया। उसके बाद किशोर खान अली आदिल को मुखातिब करके कहने लगा, जो राय आपने पेश की है उस पर मजीद गौर होश की कतन ज़रूरत नहीं है, ताहम चूंकि आपने हमसे मशवरा तलब किया है और अपना ख्याल जाहिर करने का हुक्म दिया है, इसलिए हमारी गुजारिश है कि इस कदम के उठाने के लिए ज़रूरी है कि तमाम मुसलमान फरमारवा बाहमी इत्तेहाद व इत्तेफाक से काम लें। रामराज के लश्कर की कसरत, उसकी रोज़ अफजू कुव्वत रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह है। उसका मुल्क 6 बंदरगाहों, अनगिनत किलों और शहरों पर मुश्तमिल है। उसका महसूल 12 करोड़ के लगभग है। उसके जाहो जलाल का सिक्का हर दिल पर बैठा हुआ है, जिस वजह से राजा से तनहा जंग करना किसी तरह मुनासिब नहीं। हमारी राय में इस वक्त हजूर को चाहिए कि हुसैन निज़ाम से दोस्ताना मरासिम पैदा करना चाहिए और उससे दुश्मनी तर्क कर देनी चाहिए। इस तरह किशोर खान ने अली आदिल शाह को चांद बीबी के बाप हुसैन निज़ाम से अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने का मशवरा दिया था। अली आदिल शाह को अपने मशीरों की यह राय बेहद पसंद आई। चुनाचे उसने किशोर खान को इस मामले में मुख्तार कुल बनाया और उसके ज़िम्मे यह काम लगाया कि वह हुसैन निज़ाम से उसके लिए ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश शुरू करे। चुनाचे किशोर खान हरकत में आया। सबसे पहले उसने कुतुब शाह की तरफ पैगाम भेजा, जो अब चांद बीबी के बाप का रिश्तेदार था, और उस पर अपना मुद्दा जाहिर किया। कुतुब शाह तो पहले ही रामराज के खिलाफ जला भुना बैठा था, इसलिए कि रामराज ने उसके कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था। चुनाचे कुतुब शाह ने वादा किया कि वो अली आदिल और हुसैन निज़ाम शाह में दोस्ताना मरासिम पैदा कराएगा और किला शोलापुर चांद बीबी के बाप हुसैन निज़ाम और अली आदिल शाह के दरमियान फसाद की वजह है, वो किला भी हुसैन निज़ाम से अली आदिल को वापस दिलाने की कोशिश करेगा।
چنانچہ قطب شاہ نے ایک شخص مصطفیٰ شاہ کا انتخاب کیا اور اس کے ذمہ یہ کام لگایا گیا کہ وہ پہلے بیجاپور جا کر علی عادل شاہ سے ملاقات کرے، اس سے سارے حالات جاننے کے بعد وہاں سے وہ احمد نگر کا رخ کرے اور حسین نظام سے مل کر دونوں حکومتوں کے درمیان صلح صفائی اور میل جول کا ماحول پیدا کرے۔ چنانچہ مصطفیٰ خان پہلے بیجا نگر پہنچا، علی عادل شاہ سے بھی ملاقات کی، وہاں سے نکلا تو احمد نگر کا رخ کیا۔ احمد نگر میں اس نے چاند بی بی کے باپ حسین نظام سے ملاقات کی۔ دوران گفتگو مصطفیٰ خان نے حسین نظام سے بڑے نرم انداز میں مخاطب ہو کر کہا، محترم حسین نظام، سلاطین بہمنیہ کے عہد حکومت میں جبکہ تمام دکن پر ان کی حکومت تھی، مسلمان ہندوؤں کے مقابلے میں فتح حاصل کرتے تھے اور کبھی بیجا نگر کے ہندو مسلمانوں پر غالب آتے تھے۔ بہمنی سلطنت عام طور پر بغیر کسی نتیجے کے ہی جنگ موقوف کر دیتے تھے اور بیجا نگر کے ہندوؤں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتے تھے۔ اب دکن کا ملک کسی ایک حکمران کے تابع نہیں ہے بلکہ چند حکمرانوں میں تقسیم ہو چکا ہے، اس لیے دانش مندی اسی میں ہے کہ تمام مسلمان فرمانروا ایک دوسرے کے دوست بن کر باہمی اتحاد پر اتفاق سے کام لے تاکہ زبردست دشمن کے شر سے محفوظ رہ سکے۔ رام راج کے روز افزوں قوت سے آپ اچھی طرح واقف ہیں، نیز آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کرناٹک کے تمام فرمانروا اس کے تابع دار ہیں۔ ایسی صورت میں مسلمان فرمانروا کا ایک دوسرے سے کشیدہ رہنا بالکل بیجا اور اندیشہ ناک ہے۔ چاند بی بی کا باپ حسین نظام مصطفیٰ خان کی اس حق گوئی اور بے باکی سے بے حد خوش ہوا اور اس کی معقول رائے کو اس نے بے حد پسند کیا اور بے حد تعریف کی۔ اس کے بعد اس گفتگو میں احمد نگر کے قاسم بیگ اور ملا عنایت اللہ کو بھی شامل کیا گیا اور مسلمانوں کی دونوں سلطنتوں میں قربت کے مسئلے کا جائزہ لینا شروع کیا۔ ان لوگوں نے آپس میں مل کر یہ طے کیا کہ حسین نظام شاہ اپنی بیٹی چاند بی بی کی شادی علی عادل شاہ سے کر دے اور اپنی بیٹی چاند بی بی کو جہیز میں شولہ پور کا قلعہ دے دے۔ اس طرح علی عادل شاہ اپنی بہن ہدیہ سلطان کو حسین نظام کے بڑے بیٹے اور چاند بی بی کے بڑے بھائی شہزادہ مرتضی نظام سے بیاہ دے۔ اس طرح دونوں فرمانرواؤں کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد یہ تینوں حکمران یکجا اور ایک قوت ہو کر رام راج پر حملہ کریں اور اسے اس کی ماضی کی بدعمالیوں کی بھرپور سزا دیں۔ گو چاند بی بی کا باپ حسین نظام کچھ وجوہات کی بنا پر علی عادل شاہ کو ناپسند کرتا تھا، اس لیے کہ علی عادل شاہ کو عشق و محبت سے بڑی گہری دلچسپی تھی۔ حسینوں، پری جمال اور دل ربا قسم کی عورتوں کو گروہ کی صورت میں اپنے ارد گرد رکھنا خوب پسند کرتا تھا۔ تاہم مصلحت وقت کو سامنے رکھتے ہوئے چاند بی بی کے باپ حسین نظام نے مصطفیٰ خان اور دیگر عمرہ کی تجویز کو پسند کیا، اس لیے کہ ان خامیوں کے ساتھ ساتھ علی عادل میں کچھ خوبیاں بھی تھی۔ وہ اعلیٰ ظرف انسان تھا، ہر خاص و عام کو اپنے لطف و کرم سے خوش رکھتا۔ اس کے علاوہ اس کا عہد حکومت سبھی کے لیے موجب خیر و برکت تھا، رعایا کی فلاح و بہبود کے بارے میں سوچتا، تاہم حسن پرستی اور جمال پرستی اس کا شیوا ضرور تھا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ علی عادل شاہ کو خوبصورت خواجہ سراؤں اور غلاموں کو جمع کرنے کا بڑا شوق تھا۔ ایک مرتبہ علی عادل شاہ نے اپنا ایک قاصد امیر برید کے پاس بھیجا اور پیغام دیا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے پاس دو نہایت ہی حسین اور خوبصورت خواجہ سرا ہیں، تم فوراً ان دونوں خواجہ سراؤں کو میرے پاس بھجوا دو۔ امیر برید نے چند روز تک ٹال مٹول کی اور خواجہ سراؤں کو علی عادل شاہ کی طرف روانہ نہ کیا۔ انہی دنوں مرتضی نظام نے امیر برید پر حملہ کر دیا، علی عادل شاہ سے مدد کا طالب ہوا۔ علی عادل شاہ نے 2000 سوار اس کی مدد کے لیے روانہ کیے۔ امیر برید اس سے متاثر ہوا اور اس نے دونوں حسین خواجہ سرا جن کو علی عادل نے طلب کیا تھا اپنے علاقے بیدر سے بیجاپور بھیج دیے۔ مذکورہ حالات کچھ بھی تھے، چاند بی بی کا باپ حسین نظام چاند بی بی کی شادی عادل سے کرنے پر تیار ہو گیا۔ اس طرح شادی کی رسوم ادا کی گئی۔ چاند بی بی کی شادی علی عادل سے ہو گئی اور چاند بی بی احمد نگر سے بیجاپور چلی گئی، جبکہ علی عادل شاہ کی بہن ہدیہ سلطان کی شادی چاند بی بی کے بھائی مرتضی سے ہو گئی اور وہ بیجاپور سے نکل کر احمد نگر چلی گئی تھی۔ شادی کے بعد چاند بی بی نے بیجاپور میں اپنے شوہر علی عادل کا بھرپور ساتھ دیا، ہر معاملے میں اسے مشورہ دیتی، جنگ میں بھی اس کے ساتھ رہتی اور عملی طور پر مارکوں میں حصہ لینے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے شوہر کا حوصلہ بھی بڑھاتی رہتی۔ اب علی عادل شاہ رام راج سے ماضی کی تلخی اور ناراضگی کا انتقام لینا چاہتا تھا، اس لیے کہ رام راج نے ماضی میں مسلمانوں کو بے شمار نقصان پہنچائے تھے، ان کا قتل عام بھی کیا تھا۔ رام راج کی طاقت ہر مسلمان حکمران کے مقابلے میں زیادہ تھی، لہٰذا رام راج کا مقابلہ کرنے کے لیے 4 قوتوں نے آپس میں اتحاد کیا۔ ایک چاند بی بی کا شوہر علی عادل شاہ، دوسرا چاند بی بی کا باپ حسین نظام شاہ، تیسرا ابراہیم قطب شاہ اور چوتھا علی برید۔ جہاں تک ابراہیم قطب شاہ کا تعلق تھا تو یہ قطب شاہی حکمران تھا۔ اس خاندان کی حکمرانی کا بانی ایک شخص سلطان قلی تھا، یہ ترکی کے ایک قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، یہ گولکنڈہ کا حکمران تھا۔ سلطان قلی کے بعد گولکنڈہ کا حکمران سلطان قلی کا بیٹا جمشید قطب شاہ ہوا تھا اور جمشید قطب کے بعد ابراہیم قطب شاہ گولکنڈہ کا حکمران ہوا تھا۔
اب تک ابراہیم قطب شاہ کے رام راج کے ساتھ تعلقات بہت گہرے تھے، اس لیے کہ رام راج کے ابراہیم قطب شاہ پر کچھ احسانات بھی تھے۔ وہ اس طرح کہ جن دنوں ابراہیم قطب شاہ کا بھائی گولکنڈہ کا حاکم تھا، اسے اپنے بھائی سے تکرار کی بنا پر خطرہ لاحق ہوا، چنانچہ وہ بیجا نگر میں رام راج کے پاس چلا گیا۔ رام راج نے اس کی آؤ بھگت کی اور ایک حبشی امیر عنبر خان کی جاگیر اس کے حوالے کر دی۔ اسی جاگیر کے سلسلے میں عنبر خان سے ابراہیم قطب شاہ کا تکرار ہو گیا، جس کے نتیجے میں عنبر خان مارا گیا۔ جب تک ابراہیم قطب شاہ کا بھائی زندہ رہا، ابراہیم بیجا نگر ہی میں رہا، اور جب اس کا بھائی فوت ہوا تب کچھ ترک سالاروں نے اس کے بھائی کے کمسن بیٹے کو، جس کی عمر 2 سال تھی، تخت پر بٹھا دیا۔ لیکن مملکت کے لوگوں کو یہ انتخاب پسند نہ آیا۔ انہوں نے طے کیا کہ اس کی بجائے ابراہیم قطب شاہ کو بیجا نگر سے بلا کر بادشاہ بنایا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور ابراہیم قطب شاہ بیجا نگر سے گولکنڈہ پہنچا اور وہاں کا بادشاہ بنا۔ جہاں تک علی برید کا تعلق ہے تو یہ احمد آباد کا حکمران تھا۔ اس خاندان کا جد امجد قاسم برید تھا، جس کے متعلق مورخین کا خیال ہے کہ وہ خواجہ شہاب الدین علی یزدی کے ہمراہ دکن میں آیا تھا اور خواجہ شہاب الدین نے اسے سلطان محمد شاہ فاروقی کے پاس بھیج دیا۔ بڑا بہادر اور دلیر شخص تھا، اسے خوشخطی اور موسیقی سے بھی دلچسپی تھی۔ وہ کئی سازوں کے بجانے میں مہارت رکھتا تھا۔ محمد شاہ فاروقی کے عہد میں قاسم عمرہ کے گروہ میں داخل ہوا اور وہیں سے ترقی کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ یہ احمد آباد کا حاکم مقرر ہوا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا امیر علی برید احمد آباد کا حاکم ہوا اور اس کے بعد علی برید حاکم بنا، لیکن اس نے حاکم کا لقب اختیار کرنے کی بجائے بادشاہ کا لقب اختیار کیا۔ احمد آباد کا حکمران بننے کے بعد اس نے اپنی طاقت اور قوت میں خوب اضافہ کیا۔ اس طرح یہ راجہ رام راج کے خلاف دوسرے اتحادیوں کا ساتھ دینے لگا۔ یوں ان چاروں قوتوں نے راجہ رام راج سے نمٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ اس فیصلے کے بعد چاند بی بی کے شوہر علی عادل شاہ نے اپنا ایک قاصد رام راج کی طرف روانہ کیا اور اس سے مطالبہ کیا کہ ماضی میں وہ علاقے جو علی عادل شاہ کے تھے، اس کے علاوہ دوسرے مسلمانوں کے جن علاقوں پر رام راج نے قبضہ کر لیا ہے، وہ سب رام راج واپس کرے۔ یہ پیغام سن کر رام راج بہت ہی برہم ہوا۔ اس نے علی عادل شاہ کے قاصد سے بڑا برا سلوک کیا اور اسے بیجا نگر سے نکال دیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر علی عادل شاہ کو بڑا طیش آیا، چنانچہ رام راج سے ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ چاروں قوتوں یعنی چاند بی بی کا شوہر علی عادل شاہ، اس کا باپ حسین نظام شاہ، ابراہیم قطب شاہ اور علی برید جمع ہوئے اور ہجری 972 کو ایک لشکر لے کر رام راج کے مرکزی شہر بیجا نگر کی طرف روانہ ہو گئے۔ منزل پر منزل مارتے ہوئے وہ دریائے کرشنا کے کنارے بالن کوت کے مقام پر پہنچے۔ یہ علاقہ علی عادل شاہ کی مملکت میں تھا۔ یہاں متحدہ لشکر نے قیام کیا اور یہیں پر مزید غلہ اور ضروریات کی دیگر اشیاء کا اہتمام کیا گیا۔ دوسری طرف رام راج بڑا مغرور اور متعصب راجہ تھا۔ وہ کسی مسلمان حکمران کو خاطر میں ہی نہ لاتا تھا اور کہتا تھا کوئی قوت اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی۔ چنانچہ جب اس کے مخبروں نے اطلاع دی کہ 4 مسلمان قوتوں کا متحدہ لشکر اس پر حملہ آور ہونے کے لیے کوچ کر چکا ہے، تو رام راجہ نے اس خبر کو کوئی اہمیت نہیں دی اور نہ ہی وہ اس متحدہ لشکر سے کسی قسم کا پریشان ہوا۔ اس نے ان چاروں حکمرانوں سے جنگ کرنا ایک آسان کام سمجھا اور اپنے بھائی تمراج کو 20,000 سواروں، 500 ہاتھیوں اور 1,00,000 پیادوں کا لشکر جرار دے کر روانہ کیا اور اسے حکم دیا کہ دریائے کرشنا کے کنارے سارے گھاٹوں کا راستہ جلد از جلد بند کر دے اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہے۔ اپنے بھائی تمراج کو روانہ کرنے کے بعد رام راج نے اپنے منجلے بھائی تنکنا دری کو بھی ایک لشکر جرار اور مال اسباب کے ساتھ روانہ کیا۔ ان لوگوں نے ایک ایسے ساحل پر قبضہ کر لیا جہاں مسلمان دریائے کرشنا کو عبور کر سکتے تھے۔ اس قبضے کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے دریا پار کرنا مشکل ہو گیا۔ آخر رام راج خود بھی ایک لشکر لے کر چاروں مسلمان حکمرانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے چاروں لشکروں کے سالاروں نے باہم مشورہ کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ چاروں لشکریوں کے سرکردہ لوگوں کی ایک جماعت تیار کی جائے جو دریا کے مختلف حصوں کا جائزہ لے اور یہ دیکھے کہ کہاں سے دریا کو عبور کر کے رام راج پر ضرب لگائی جا سکتی ہے۔ چنانچہ ایک وفد ترتیب دیا گیا۔ اس وفد نے 30-40 کوس تک دریا کے ساتھ چلنے کے بعد 2-3 راستے ایسے دریافت کر لیے جہاں دریا کم گہرا تھا۔ چنانچہ ان لوگوں نے متحدہ لشکر کے سالاروں کو نشاندہی کی کہ کچھ راستے ایسے ہیں جہاں دریا کا پانی کم ہے اور وہاں سے بڑی آسانی کے ساتھ پورے لشکر کو لے کر دریا کو عبور کر کے دشمن پر ضرب لگائی جا سکتی ہے۔ ساتھ ہی ان لوگوں نے یہ بھی آگاہ کر دیا کہ جہاں سے دریا کو پار کیا جا سکتا ہے اس کے سامنے دوسرے کنارے پر جگہ جگہ رام راج کے لشکر کھڑے ہوئے ہیں۔ ان لشکریوں نے ایک دیوار بنا رکھی ہے اور وہ انواع اقسام کی آتش بازیوں سے بھی لیس ہیں۔ ان لوگوں نے یہ صورتحال بڑے سالاروں کے سامنے پیش کی۔ تب چاروں لشکروں کے سالار پھر ایک جگہ جمع ہوئے اور جو مشکل صورتحال تھی اس پر بحث شروع کی۔ چنانچہ سب نے مل کر یہ طے کیا کہ دریائے کرشنا کے جس جس گھاٹ پر پانی کی گہرائی کم ہے وہاں سے دریا کو عبور کیا جا سکتا ہے۔
वहां سے رام راج کے لشکر کو ہٹانا چاہیے، اور اس لشکر کو ہٹانے کے لیے ایک تجویز بھی سوچ لی گئی۔ یہ طے کیا گیا کہ اپنے مخبروں کے ذریعے دریائے کرشنا کے اس پار رام راج کے لشکریوں کے اندر یہ افواہ اڑا دی جائے کہ مسلمانوں نے دریائے کرشنا کو عبور کرنے کے لیے ایک اور گھاٹ دریافت کر لیا ہے، جہاں پانی بہت کم گہرا ہے، اور وہاں سے پورا مسلمانوں کا لشکر دریا کو عبور کر کے رام راج کے لشکر پر ضرب لگا سکتا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی طے کیا گیا کہ جس وقت یہ خبر اڑائی جائے اس کے بعد لشکر ایک طرف روانہ کیے جائیں۔ اس سے رام راج کے سالار یہ اندازہ لگائیں گے کہ مسلمان لشکر نئے گھاٹ کی طرف روانہ ہوئے ہیں، چنانچہ وہ پرانے گھاٹوں کو جہاں انہوں نے پہرا لگا رکھا ہے ترک کر دیں گے اور نئے گھاٹ کی طرف جائیں گے۔ اس طرح جب وہ گھاٹ خالی ہو جائیں گے جہاں سے دریا کو عبور کیا جا سکتا ہے تو مسلمانوں کے متحدہ لشکر واپس جائے گا، وقت ضائع کیے بغیر بڑی صورت سے مخصوص گھاٹوں سے دریا کو پار کر لیا جائے گا۔ اس تجویز کو بے حد پسند کیا گیا، چنانچہ مسلمانوں کا لشکر دریا کے ساتھ ساتھ روانہ ہوا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مسلمان لگاتار 3 دن تک دریائے کرشنا کے ساتھ ساتھ سفر کرتے رہے۔ دوسری طرف رام راج کے سارے سالاروں کو خبر ہوئی کہ مسلمان واقعی حرکت میں آ چکے ہیں۔ انہوں نے دریائے کرشنا کو پار کرنے کے لیے ایک کم گہرا اور مناسب گھاٹ دریافت کر لیا ہے۔ تب انہوں نے پہلے گھاٹوں کو ترک کر دیا، سارے لشکر کو سمیٹا اور دریا کے دوسرے کنارے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ وہ بھی سفر کرنے لگے۔ اس طرح وہ سارے گھاٹ جن پر رام راج کے لشکریوں نے پہرے لگا رکھے تھے، جہاں سے دریائے کرشنا کو عبور کیا جا سکتا تھا، وہ گھاٹ ہندوؤں نے چھوڑ دیے۔ 3 دن لگاتار سفر کرنے کے بعد مسلمانوں کا لشکر آخری رات کے وقت ایک جگہ رک گیا، اس لیے کہ ان کے مخبروں نے خبر دی کہ رام راج کا پورا لشکر دریا کے دوسرے کنارے ان کے متوازی سفر کر رہا ہے، اور یہ صورتحال مسلمان حکمرانوں کے لیے بڑی حوصلہ مندی کا باعث تھی۔ چنانچہ رات کے وقت ایک جگہ دریا کے کنارے لشکر کو روک دیا گیا اور پھر لشکر بڑی تیزی سے پلٹا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے متحدہ لشکر نے 3 روز کے اس سفر کو 12 گھنٹے کے اندر اندر طے کر لیا۔ بڑی تیزی سے ان گھاٹوں کی طرف گئے جہاں سے دریا کو عبور کیا جا سکتا تھا۔ پہلے لشکر کے ایک حصے نے جلدی جلدی دریا کو پار کیا اور دوسرے کنارے پر مسلح ہو کر پہرا لگا دیا، تاکہ اگر رام راج کا کوئی لشکر بھی وہاں پہنچ جائے تو اس پر حملہ آور ہو کر اسے مار بھگایا جائے۔ اس کے بعد پورا لشکر بڑی تیزی اور حفاظت کے ساتھ دریائے کرشنا کو عبور کر کے دوسرے کنارے پر چلا گیا۔ دوسری طرف رام راج کے لشکر کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ مسلمان سالاروں نے ان سے دھوکہ کیا ہے، اور یہ کہ انہیں کوئی نیا گھاٹ دریا کو عبور کرنے کے لیے نہیں ملا تھا، بلکہ انہوں نے پرانے گھاٹوں سے رام راج کے لشکریوں کو ہٹانے کے لیے ایک چال چلی تھی، لہٰذا وہ بھی پلٹے۔ لیکن ان کے پلٹنے کی رفتار مسلمانوں کے لشکریوں کے مقابلے میں بہت کم تھی، لہٰذا جس وقت مسلمانوں کے متحدہ لشکر نے دریائے کرشنا کو عبور کیا اس وقت تک رام راج کا لشکر دریائے کرشنا کے کنارے ان سے لگ بھگ 5 کوس کے فاصلے پر تھا۔ رام راج بڑا مطمئن تھا، اس لیے کہ اس کے لشکر کی تعداد بہت زیادہ تھی اور اسے اپنی کامیابی اور فتح مندی کا یقین تھا، اس لیے اس نے دریائے کرشنا کے کنارے پڑاؤ کر لیا تھا۔ دوسری طرف مسلمانوں کے متحدہ لشکر نے بھی دریائے کرشنا کے دوسرے کنارے کے ساتھ ساتھ پیش قدمی کرنی شروع کی اور عین رام راج کے لشکر کے سامنے پڑاؤ کیا۔ دونوں لشکریوں نے ایک دوسرے کے سامنے اپنی صفیں درست کرنا شروع کی۔ مسلمانوں کے متحدہ لشکر نے اپنی ترتیب اور اپنی تقسیم کو درست کیا۔ لشکر کے بائیں حصے کو جسے میسرا کہا جاتا تھا اس پر علی برید اور ابراہیم قطب شاہ کو رکھا گیا۔ میمنا جسے لشکر کا دایاں بازو سمجھا جاتا تھا وہ علی عادل کے پاس رکھا گیا، اور قلب یعنی لشکر کا درمیانی حصہ چاند بی بی کے باپ حسین نظام کی سرکردگی میں دیا گیا تھا۔ ساتھ ہی جنگی ہاتھیوں کو بھی جا بجا متعین کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے اپنی ترتیب درست کر کے دشمن سے ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا۔ دوسری طرف راجہ رام نے بھی بیجا نگر کے لشکر کو درست کیا اور لشکریوں کو آئندہ کے انعامات اور دل خوش کن وعدوں سے بہلا پھسلا کر لڑنے پر آمادہ کیا۔ رام راج نے بھی اپنے لشکر کی تقسیم مسلمانوں جیسی کی۔ لشکر کا میمنا یعنی دایاں بازو اس نے اپنے بھائی تمراج کی کمانداری میں دیا اور اسے حکم دیا کہ وہ ابراہیم قطب شاہ پر ضرب لگائے گا۔ دوسرے بھائی تنگنادری کو بائیں بازو کا کماندار مقرر کیا گیا اور اسے عادل شاہ پر حملہ آور ہونے کے لیے مقرر کیا گیا، جبکہ لشکر کا درمیانی حصہ رام راج نے اپنی کمانداری میں رکھا، اس لیے کہ وہ حسین نظام شاہ یعنی چاند بی بی کے باپ سے ٹکرانا چاہتا تھا۔ رام راج نے اپنے ساتھ 2000 ہاتھی اور توپ خانہ بھی رکھا تھا۔ چنانچہ دوپہر کے وقت راجہ بڑے تمتراک اور بڑے شان و شوکت کے ساتھ اپنے سنگھاسن پر بیٹھ کر لڑنے کے لیے نکلا۔ جب راجہ کے دیگر سالاروں نے دیکھا کہ راجہ سنگھاسن یعنی تخت پر بیٹھ کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلا ہے تو انہوں نے راجہ کو سمجھایا کہ یہ لڑائی ہے، جنگ ہے، جشن نہیں ہے۔ وہ سنگھاسن پر نہ بیٹھے بلکہ گھوڑے کی پیٹھ پر یا ہاتھی پر سوار ہو کر جنگ میں حصہ لے اور مسلمانوں کا مقابلہ کرے۔ لیکن راجہ رام راج نہ مانا، الٹا اپنے سارے سالاروں اور لشکریوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مجھے کسی ہاتھی یا گھوڑے پر بیٹھ کر مسلمانوں کے متحدہ لشکر کا مقابلہ کرنے اور جنگ میں حصہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں سنگھاسن پر اس لیے بیٹھا ہوں کہ مسلمان تو میرے لشکر کا چند لمحے بھی مقابلہ نہیں کر سکیں گے،
لہٰذا میں ان کی شکست کے بعد اپنے سنگھاسن پر بیٹھ کر ان کے فرار کا منظر دیکھوں گا۔ فریقین میں زبردست لڑائی شروع ہوئی۔ ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو کر تلوار آزمائی کرنے لگے۔ لڑائی کا انداز کچھ ایسا تھا کہ کبھی راجہ رام راج کا پلہ بھاری ہو جاتا اور کبھی مسلمانوں کا۔ راجہ رام کے 50,000 تیر انداز بار بار مسلمانوں پر تیر اندازی کی کوشش کرتے کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو مار بھگانے میں کامیاب ہو جائیں۔ مسلمان بھی بڑی جرأت مندی سے مقابلہ کر رہے تھے۔ ایک موقع پر رام راج کے لشکر نے مسلمانوں پر بڑا دباؤ ڈالا، اس لیے کہ رام راج کا لشکر مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھا۔ قریب تھا کہ رام راج کے اس لشکر کے بے پناہ دباؤ کے سامنے مسلمان کچھ پیچھے ہٹیں۔ چاند بی بی کے باپ حسین نظام نے اس موقع پر ایک ایسا مارکا مارا جس نے مسلمانوں کو فتح اور کامرانی سے ہمکنار کر دیا۔ رام راج کا خیال تھا کہ مسلمان جنگ سے پہلو تہی کر کے میدان جنگ سے فوراً فرار ہو جائیں گے، لیکن جب مسلمانوں نے جم کر لڑنا شروع کیا اور رام راج کے لشکر کی صفوں کو انہوں نے ادھیڑ کر رکھ دیا، تب معاملہ اپنے خیالات کے برعکس دیکھتے ہوئے رام راج خوفزدہ ہو کر سنگھاسن سے نیچے اترا اور ایک مرصع کرسی پر بیٹھ گیا۔ راجہ کے حکم کے مطابق اس کے چاروں طرف اشرفیوں اور موتیوں کے انبار لگا دیے گئے اور راجہ نے اپنے لشکر کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ جو لشکری بھی سرخرو ہو کر مسلمانوں کا قتل عام کر کے اس کے پاس پہنچے گا، اسے وہ بے حساب اشرفی اور نقدی سے نوازے گا۔ رام راج نے جب یہ اعلان کیا تو اس کے لشکری بڑی جرأت مندی سے مسلمانوں سے لڑنے لگے۔ انہیں لالچ ہو گیا تھا کہ اگر وہ کامیاب ہوئے تو ان کا راجہ رام راج انہیں مالا مال کر دے گا۔ اس طرح اشرفیوں اور انعام کے لالچ میں جنگ پہلے کی نسبت زیادہ خوفناک ہو گئی تھی اور مسلمانوں پر بھی پہلے سے زیادہ دباؤ بڑھنے لگا تھا۔ یہ صورتحال مسلمان سالاروں کے لیے پریشان کن تھی۔ علی عادل شاہ کے علاوہ ابراہیم قطب شاہ اور علی برید بھی مایوس دکھائی دینے لگے تھے، لیکن اس موقع پر چاند بی بی کے باپ حسین نظام نے وہ مارکا سر کیا جو مسلمانوں کی فتح کا باعث بنا۔ حسین نظام نے جب یہ کیفیت دیکھی کہ مسلمان سالار پریشان دکھائی دے رہے ہیں اور مسلمان لشکریوں پر رام راج کی طرف سے دباؤ بڑھ رہا ہے اور مسلمانوں کے ارادے متزلزل ہونے لگے ہیں، تو حسین نظام نے ہمت نہیں ہاری، اپنے آپ کو سنبھالے رکھا اور بڑی جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن پر ضرب لگانے کا فیصلہ کیا۔ اگرچہ اس وقت چاروں طرف دشمن کا غلبہ تھا اور اس کی طرف ہزاروں تیر بیک وقت چلائے جا رہے تھے، لیکن حسین نظام بغیر کسی خوف و خطر کے آگے بڑھنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اسی دوران حسین نظام کو یہ بھی خبر ہو گئی کہ رام راج نے اپنے گرد دولت کے انبار لگا رکھے ہیں اور یہ کہ اس نے اپنے لشکر میں اعلان کر دیا ہے کہ جو لشکری کامیاب ہو کر اس کے پاس آئیں گے وہ انہیں مالا مال کر دے گا۔ چنانچہ اس کی تدبیر کا توڑ حسین نظام نے بھی کیا۔ حسین نظام کے پاس جو اس وقت خزانہ تھا اس میں جو سکے تھے، اس نے اپنے لشکریوں کو حکم دیا کہ وہ سکے توپ میں بھر کر توپ داغی جائے اور اس کے دشمن کے لشکر کے اندر گرائے جائیں۔ ساتھ ہی لشکر کے ایک حصے کے ساتھ زوردار حملہ کرنے کے لیے حسین نظام خود بھی تیار ہو گیا۔ چنانچہ اس کے حکم کا اتباع کیا گیا۔ کچھ توپوں میں اشرفیاں اور دوسرے سکے بھر کر جب توپوں کو داغا گیا تو وہ سکے راجہ رام راج کے لشکر میں گرنے لگے۔ اس کے لشکری لڑنے کی بجائے مسلمانوں کی طرف سے ہونے والی سکوں کی بارش سے متاثر ہو کر سکے چننے لگے۔ اسی دوران حسین نظام نے لشکر کے ایک حصے کے ساتھ رام راج کے لشکر پر زوردار حملے شروع کر دیے تھے۔ حسین نظام کے حملے سے رام راج کے لشکر میں سخت پریشانی پھیل گئی۔ رام راج جو اس وقت 80 برس کا بوڑھا ہو چکا تھا، حواس باختہ ہو کر دوبارہ سنگھاسن پر بیٹھ گیا۔ اسی دوران حسین نظام شاہ کا ایک ہاتھی جس کا نام غلام علی تھا سنگھاسن کے پاس آ کر لوگوں کو پامال کرنے لگا۔ چنانچہ وہ قہار جنہوں نے رام راج کا سنگھاسن اٹھا رکھا تھا، انہوں نے جب مسرت اور بھپرے ہوئے ہاتھی کو اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ ایسے خوفزدہ ہوئے کہ سنگھاسن کو مہا رام راج زمین پر پھینک کر اپنی جانیں بچا کر بھاگ گئے۔ رام راج میدان جنگ میں بے یار و مددگار سنگھاسن پر پڑا رہ گیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد مسلمانوں کے ایک فیل بان کی نظر سنگھاسن پر پڑی۔ ایسا خوبصورت سنگھاسن دیکھ کر اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے اس سنگھاسن یعنی تخت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ہاتھی کو اس کی طرف بڑھایا۔ اتنی دیر تک قریب ہی سے ایک برہمن نمودار ہوا۔ وہ بھاگا بھاگا مسلمان فیل بان کی طرف آیا۔ وہ رام راج کا نمک خوار تھا، لہٰذا اس نے رام راج کی جان بچانے کے لیے اس مسلمان فیل بان سے درخواست کی، اس سنگھاسن پر رام راج سوار ہیں، تم اس کے لیے گھوڑا لا دو تو راجہ تمہیں بہت انعام و اکرام دے گا۔ فیل بان نے جو ہی راجہ کا نام سنا، خوشی سے اس کا دل اچھلنے لگا۔ اس نے فوراً راجہ کو اپنے ہاتھی کی سونڈ میں لپیٹ لیا اور جلدی جلدی ہاتھی کو موڑ کر چاند بی بی کے باپ حسین نظام کے توپ خانے کے افسر رومی خان کے پاس لے گیا۔ رومی خان نے رام راج کو گرفتار کیا اور حسین نظام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ چنانچہ حسین نظام نے اسی وقت رام راج کو قتل کر دیا اور اس کا سر جسم سے علیحدہ کر کے میدان جنگ میں پھینک دیا۔ ہندو لشکریوں نے جب اپنے راجہ کا کٹا ہوا سر میدان جنگ میں دیکھا تو ان کی ہمت جواب دے گئی اور سر پر پاؤں رکھ کر میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ مسلمان لشکریوں نے بھاگتے ہوئے ہندوؤں کا تعاقب کیا، ان گنت ہندوؤں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس جنگ میں 3 لاکھ ہندوؤں کی جانیں تلف ہوئی،
لیکن صحیح روایت کے مطابق اس جنگ میں کام آنے والے رام راج کے لشکریوں کی تعداد کم از کم 1 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ میدان جنگ سے لے کر اناگندی کے مقام تک جو بیجا نگر سے 10 کوس کے فاصلے پر تھا، سارا میدان رام راج کے لشکریوں کی لاشوں سے بھر گیا تھا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے ہاتھوں بے شمار مال غنیمت آیا۔ اس موقع پر سارے مسلمان حکمرانوں نے بھی بڑی فراخ دلی سے کام لیا۔ پہلے انہوں نے اس فتح پر خدا کا شکر ادا کیا، اس کے بعد یہ حکم دیا کہ سوائے ہاتھیوں کے مال غنیمت میں سے کوئی چیز لشکریوں سے نہ لی جائے، جو چیز جس لشکری کے پہاط آئی ہے وہ اسی کو عطا کر دی جائے، اس سلسلے میں کسی سے کوئی پوچھ گچھ نہ کی جائے۔ یوں اس فتح کی اطلاع چاروں طرف بھجوا دی گئی۔ مسلمانوں نے بیجا نگر کے نواح تک کی تمام عمارتوں کو مسمار کر دیا اور اکثر قصبوں اور دیہاتوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ عالم دیکھ کر رام راج کے بھائی تنکنادری، جو میدان جنگ سے فرار ہو کر ایک جگہ روپوش ہو گیا تھا، مسلمانوں کے پاس اپنے قاصد بھیجے اور بڑی عاجزی سے جان کی امان کا طلبگار ہوا۔ اس نے چاند بی بی کے شوہر عادل شاہ اور قطب شاہ کے وہ سارے علاقے بھی واپس کرنے کا وعدہ کیا جو اس کے بھائی نے ہتھیا لیے تھے۔ چنانچہ مسلمان حکمران اور حسین نظام اس پر رضامند ہو گئے۔ دشمن کا قتل عام بند کر دیا گیا اور رام راج کے بھائی تنکنادری کو اس کے حال پر چھوڑ کر مسلمان حکمران اپنے اپنے لشکر کو لے کر واپس ہو لیے۔ اس جنگ میں چاند بی بی بذات خود اپنے شوہر علی عادل شاہ کے ساتھ حصہ تو نہ لیا، لیکن مورخین یہ خصوصیت کے ساتھ لکھتے ہیں کہ چاند بی بی ان مہموں میں اپنے خاوند کے ہمراہ تھی۔ اس نے میدان جنگ کی سختی اور مصائب جھیلے۔ اس کے علاوہ امن کے دور میں وہ اس کے ساتھ شکار کھیلتی، اس کا بوقت ضرورت بہت قیمتی مشورے دیتی اور ہر وقت اس کی ہمت بھی بندھاتی رہتی تھی۔ چاند بی بی کیونکہ جنگوں میں باقاعدہ حصہ لیا کرتی تھی اور ان جنگوں کے دوران اکثر و بیشتر اس کی ملاقات اپنے باپ سے بھی ہو جایا کرتی تھی، لہٰذا شادی کے بعد اسے اب تک میکے جانا نصیب نہ ہوا تھا۔ اسی دوران اس کا باپ حسین نظام بھی مر گیا اور اس کی جگہ احمد نگر کا حکمران چاند بی بی کا بھائی اور حسین نظام کا بیٹا مرتضیٰ نظام بنا۔ چاند بی بی کے باپ حسین نظام کی 4 بیویاں تھیں، جن سے اس کے 4 بیٹے اور 4 ہی بیٹیاں تھیں۔ چاند بی بی کے 2 سگے بھائی تھے اور یہ 2 ہی بہنیں تھیں۔ چاند بی بی کی دوسری بہن کا نام ختیجہ بی بی تھا، جبکہ حسین نظام کی دوسری بیویوں سے 2 بیٹے قاسم اور منصور کے علاوہ 2 بیٹیاں آقا بی بی اور جمال بی بی تھی۔ یہ وہی جمال بی بی تھی جس کی شادی گولکنڈہ کے حکمران ابراہیم قطب شاہ سے ہوئی تھی۔ جب چاند بی بی کا بھائی مرتضیٰ احمد نگر کا حکمران بنا تو احمد نگر اور بیجاپور کے تعلقات آپس میں پھر پہلے کی طرح کشیدہ اور خراب ہونا شروع ہو گئے۔ اسی دوران چاند بی بی کا شوہر بھی قتل کر دیا گیا اور چاند بی بی بیوہ ہو گئی۔ ہوا یوں کہ چاند بی بی کا شوہر علی عادل شاہ خواجہ سراؤں کا بڑا دلدادہ تھا۔ اس نے احمد آباد کے حکمران علی برید سے جو 2 خوبصورت خواجہ سرا اپنے ہاں منگوائے تھے، ان کے ساتھ جب اس نے ناروا سلوک کرنا شروع کر دیا تو اس کا یہ سلوک ان خواجہ سراؤں کو ناگوار گزرا۔ چنانچہ ان دونوں خواجہ سراؤں نے چاند بی بی کے شوہر علی عادل شاہ کا کام تمام کرنے کا عہد کر لیا۔ چنانچہ رات کے وقت ایک خواجہ سرا جرت اور ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے علی عادل کے پاس گیا اور خنجر سے وار کر کے اس نے چاند بی بی کے شوہر علی عادل کا کام تمام کر کے رکھ دیا۔ علی عادل شاہ کی کیونکہ کوئی اولاد نہ تھی جو اس کے بعد تخت و تاج کی وارث اور مالک ہوتی، لہٰذا اس کے قتل ہونے کے بعد اس کے بھائی کے بیٹے ابراہیم کو ابراہیم عادل شاہ کے نام سے بیجاپور کا حکمران بنا دیا گیا۔ اس کی عمر اس وقت صرف 10 سال تھی، لہٰذا مملکت کا نظام چلانے کے لیے چاند بی بی کو اس کا نگران مقرر کر دیا گیا تھا۔ اس طرح چاند بی بی کی زیر نگرانی بیجاپور کا نظم و نسق چلنے لگا۔ کیونکہ احمد نگر اور بیجاپور کے تعلقات چاند بی بی کے شوہر کے دور ہی میں خراب ہو چکے تھے، چنانچہ چاند بی بی کے باپ حسین نظام کے مرنے کے بعد جب اس کا بھائی مرتضیٰ نظام احمد نگر کا بادشاہ ہوا تو اس نے ان حالات کو آگے بڑھاتے ہوئے بیجاپور پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر لیا۔ مرتضیٰ نظام چاہتا تھا کہ وہ سرحدی علاقے جو کبھی احمد نگر کے ہوا کرتے تھے اور ان پر بیجاپور والوں کا قبضہ تھا، ان پر وہ قبضہ کرے۔ اس مقصد کے لیے اس نے 15,000 کا ایک لشکر ترتیب دیا اور اسے ان علاقوں پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا۔ دوسری طرف بیجاپور کا کرتا دھرتا کشور خان تھا۔ وہ نظام سلطنت سارے کا سارا چاند بی بی کے پاس تھا، لیکن چاند بی بی کے تحت 2 امیر طاقت اور قوت پکڑ گئے تھے، ایک کشور خان اور دوسرا مصطفیٰ خان۔ چنانچہ جب یہ اطلاع پہنچی کہ مرتضیٰ نظام کا لشکر بیجاپور کے علاقوں پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو کشور خان نے اس سلسلے میں چاند بی بی سے تو کوئی مشورہ نہ کیا، براہ راست اس نے نئے بادشاہ ابراہیم شاہ سے بات کی اور مرتضیٰ نظام کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک لشکر روانہ کر دیا۔ دونوں لشکریوں کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں چاند بی بی کے بھائی مرتضیٰ کے لشکر کو بدترین شکست ہوئی اور وہ فرار ہو گیا۔ اس فتح کے نتیجے میں بیجاپور کے لشکر کو مال غنیمت میں بہت کچھ ملا۔ اس فتح سے بیجاپور شہر میں خوشیاں منائی گئی، تمام گلی کوچوں اور بازاروں میں شربت تقسیم کیا گیا۔ چاند بی بی بھی ان خوشیوں سے علیحدہ نہیں رہ سکتی تھی، لہٰذا اس نے بھی حصہ لیا اور کشور خان کو اس نے حکم دیا کہ تمام امیروں کو خلعت عطا کی جائے۔ غرض چاند بی بی ہی کے زیر انتظام چلنے والے بیجاپوری لشکر نے اس کے میکے کے لشکر کو شکست دی تھی۔
تاہم اس جنگ کے بعد چاند بی بی نے یہ حکم دیا کہ اس جنگ کے دوران اس کے بھائی کے لشکر کے جو ہاتھی ہاتھ لگے ہیں وہ شاہی استبل میں داخل کر دیے جائیں، اس لیے کہ وہ ہاتھی عمرہ نے آپس میں تقسیم کر لیے تھے۔ چنانچہ عمرہ نے چاند بی بی کا یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا اور آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے۔ بعد میں یہ رائے دی کہ چاند بی بی کی خدمت میں ایک عرض نامہ ارسال کیا جائے جس میں اصل حقیقت بیان کی جائے، کیونکہ یہ مشورہ کشور خان نے دیا تھا۔ لہٰذا ان عمرہ نے یہ بھی پسند کیا کہ چاند بی بی سے یہ بھی درخواست کی جائے کہ وہ کشور خان کو علیحدہ کر کے اس کی جگہ مصطفیٰ کو حکومت کا نظم و نسق چلانے پر مقرر کرے۔ جس وقت عمرہ میں یہ سازشی کھچڑی پک رہی تھی، اس وقت بیجاپور میں یہ بھی خبریں آنی شروع ہوئی کہ چاند بی بی کا بھائی اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے زور و شور سے تیاریوں میں لگا ہوا ہے۔ چنانچہ بعض زمرہ نے مشورہ دیا کیونکہ اس وقت اپنی شکست کا سن کر مرتضی نظام شاہ بذات خود لڑنے کے لیے تیاریوں میں لگا ہوا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم لوگ فی الحال خاموش رہیں اور نظام شاہ کے فتنے کو دبا کر خود پایہ تخت میں حاضر ہوں اور چاند بی بی کی رائے کے مطابق اس کو طے کریں۔ چنانچہ اس خاموشی سے کشور خان نے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ چونکہ چاند بی بی کے تحت دو امیر سرکردہ ہو گئے تھے، سارا نظم و نسق ان کے ہاتھ میں تھا، ایک مصطفیٰ خان اور دوسرا کشور خان۔ چاند بی بی کا جھکاؤ زیادہ مصطفیٰ خان کی طرف تھا اور اسے کشور خان ناپسند کرتا تھا۔ چنانچہ کشور خان حرکت میں آیا اور اس نے مصطفیٰ خان کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ کشور خان اپنے ذمہ کوئی الزام بھی نہیں لینا چاہتا تھا اور مصطفیٰ خان کا خاتمہ بھی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ شاہی فرمان جاری کیا جائے، اس فرمان میں مصطفیٰ خان کے قتل کا حکم صادر کیا جائے، اس طرح کشور خان پر کوئی حرف گیری نہیں آئے گا۔ چنانچہ اس نے چاند بی بی کی طرف سے ایک حکم نامہ لکھا جس میں مصطفیٰ خان کے قتل کا حکم دیا گیا تھا، اور کسی نہ کسی طرح اس حکم نامے پر کشور خان نے چاند بی بی کی مہر بھی لگا لی۔ ساتھ ہی ایک اور امیر مرزا نور الدین کے ذمہ کشور خان نے مصطفیٰ خان کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری لگائی۔ چنانچہ مصطفیٰ خان کو ہلاک کر دیا گیا۔ جب مصطفیٰ خان کے قتل کی خبر چاند بی بی کو ہوئی تو اسے بڑا دکھ اور ملال ہوا، لہٰذا چاند بی بی کشور خان سے نفرت کرنے لگی، اور اس موقع پر چاند بی بی نے انتہائی سخت الفاظ میں کشور خان کی بے عزتی بھی کی۔ کشور خان نے اس موقع پر تو چشم پوشی کی، لیکن دل ہی دل میں اس نے چاند بی بی سے انتقام لینے کا تہیہ کر لیا تھا۔ چنانچہ چند دن کے بعد اس نے بیجاپور کی سلطنت میں یہ خبر مشہور کرنا شروع کر دی تھی کہ چاند بی بی اپنے بھائی اور احمد نگر کے حکمران مرتضی نظام شاہ کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور بیجاپور کی سلطنت کے راز خفیہ طور پر اپنے بھائی مرتضی کو پہنچاتی رہتی ہے، اور عادل شاہی مملکت سرحدی علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے وہ اپنے بھائی مرتضی کو اکساتی بھی ہے۔ چنانچہ مملکت کے اندر یہ خبریں گردش کرنے لگی۔ تب کشور خان بیجاپور کے بادشاہ ابراہیم عادل شاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور چاند بی بی کے خلاف اسے خوب بھڑکایا۔ اس نے ابراہیم عادل شاہ کو یہ بھی مشورہ دیا کہ چاند بی بی کو کچھ عرصے کے لیے ستارہ نام کے قلعے میں قید کر دینا چاہیے، ورنہ وہ اپنے بھائی مرتضی کے ساتھ مل کر بیجاپور کی سلطنت کے خلاف سازش کرتی رہے گی اور نقصان پہنچائے گی۔ جب نظام شاہی جھگڑوں سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا تو چاند بی بی کو دوبارہ شاہی محل میں بلا لیا جائے گا۔ ابراہیم عادل شاہ اپنی کم عمری کی وجہ سے ان جہادیدہ عمرہ کے سامنے بالکل بے بس اور مجبور تھا۔ اس کے علاوہ سلطنت کے معاملات میں اس کی کوئی رائے، کوئی خاص وقت نہ تھی۔ چنانچہ کشور خان اپنی بات پر زور دیتا رہا اور چاند بی بی کو گرفتار کر کے زندان میں ڈالنے کے لیے سخت بے قرار بھی تھا۔ چاند بی بی کو بھی اس کا علم ہو گیا تھا، چنانچہ چاند بی بی شاہی محل حرم سے باہر نکلنے کا نام ہی نہ لیتی تھی۔ اس کے علاوہ محل کی بوڑھی عورتیں اور قدیم خواجہ سرا بھی چاند بی بی کو زبردستی باہر لے جانے میں مانے آتے تھے۔ کشور خان نے دیکھا کہ چاند بی بی کسی طرح قابو میں نہیں آتی تو اس نے خواجہ سراؤں اور کچھ عورتوں کو شاہی محل میں بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ زبردستی چاند بی بی کو اٹھا لائیں۔ ان لوگوں نے کشور خان کے حکم کی تعمیل کی اور چاند بی بی کو جبرن شاہی محل سے نکال کر اور ایک پالکی میں بٹھا کر ستارہ نام کے قلعے میں نظر بند کر دیا گیا۔ اسی دوران کشور خان کی بھی بدبختی اٹھ کھڑی ہوئی۔ عمرہ کا ایک طبقہ اس کے خلاف ہونے لگا جس سے کشور خان کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ چنانچہ اس نے مملکت کے خزانے کا ایک حصہ اپنے ساتھ لیا اور اپنے ساتھ اپنے 400 جانثاروں کو لے کر بیجاپور سے بھاگ نکلا۔ اس کا خیال تھا کیونکہ مرتضی نظام بیجاپور پر حملہ آور ہوا تھا، لہٰذا بیجاپور والوں سے وہ نفرت کرتا ہوگا اور وہ اسی کے پاس جا کر رہے گا۔ لیکن مرتضی نظام کو خبر ہو چکی تھی کہ کشور خان کی وجہ سے اس کی بہن چاند بی بی کو زندان میں ڈالا گیا ہے، لہٰذا وہ بھی کشور خان کو ناپسند کرنے لگا تھا۔ کشور خان کو راستے ہی میں خبر ہو گئی کہ اسے احمد نگر کا رخ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ احمد نگر کا حکمران مرتضی نظام اسے ناپسند کرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اسے موت کے گھاٹ ہی اتار دے۔ چنانچہ اس نے گولکنڈہ کا رخ کیا۔ گولکنڈہ قطب شاہی سلطنت کا مرکزی شہر تھا اور وہاں کے حکمران کی بیوی بھی چاند بی بی کی بڑی بہن تھی۔ کشور خان جب وہاں پہنچا تو اسے ایک شخص نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس طرح مصطفیٰ خان کا قاتل بھی اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ کشور خان کے مارے جانے کے بعد چاند بی بی کو زندان سے نکالا گیا اور اسے واپس محل میں لایا گیا۔ کشور خان کی جگہ چاند بی بی کے ساتھ ایک اور سالار اخلاص خان کام کرنے لگا تھا۔
اب مملکت کا سارا انتظام ایک طرح سے چاند بی بی ہی کے ہاتھ میں تھا۔ یہ صورتحال بیرار، بیدر اور گولکنڈہ کے حکمرانوں کو پسند نہ آئی۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بیجاپور پر حملہ آور ہو کر اپنے لیے فوائد حاصل کرنے چاہیے۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ چاند بی بی ان کا مقابلہ نہ کر پائے گی، لہٰذا وہ بیجاپور کی مملکت کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر کے آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ چنانچہ ان تینوں قوتوں نے ایک خاصا بڑا لشکر تیار کیا اور بیجاپور پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کرنی شروع کر دی۔ دوسری طرف چاند بی بی کو بھی ان کے حملہ آور ہونے کی خبر ہو گئی، لہٰذا اس نے بھی اپنی تیاریوں کو آخری شکل دے دی تھی۔ چنانچہ اس موقع پر چاند بی بی نے بڑی جرأت مندی، بڑی شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ دشمنوں کی آمد کی وجہ سے وہ ذرا برابر بھی خوفزدہ نہ ہوئی اور ڈٹ کر اس نے حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے کا تہیہ کر لیا۔ حملہ آوروں نے آتے ہی بیجاپور کا محاصرہ کر لیا۔ جتنے دن بھی انہوں نے بیجاپور کا محاصرہ کیے رکھا، چاند بی بی برابر ایک مورچے سے دوسرے مورچے میں جاتی رہی، یہاں تک کہ ایک موقع پر جب کہ بارش بہت تیزی سے ہو رہی تھی اور ایک جگہ فصیل میں شگاف بھی پڑ گیا تھا، لیکن چاند بی بی وہاں اس شگاف کی حفاظت کے لیے خود کھڑی رہی اور اپنے سامنے بند کرا دیا۔ یہ محاصرہ پورے 1 سال تک رہا اور پورا 1 سال چاند بی بی بڑی جواں مردی سے تینوں حملہ آوروں کا مقابلہ کرتی رہی اور انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔